नावल बागी राइटर तमीम किस्त नंबर 23। मोहदी ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ये तुमने क्या हरकत की है? हाँ, तुम जानती हो ना कि हम दोनों का निकाह हो चुका है। फिर भी तुमने मुझे फोर्स क्यों किया कि मैं दूसरी शादी के लिए हाँ कर दूं? क्यों क्यों मुझे बाबा साईं को बताने नहीं दिया कि हम दोनों निकाह कर चुके हैं? सलवा मासूमियत से बोली, उसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं था, क्योंकि अगर अंकल को असलियत पता लग जाती कि हम दोनों छुप के निकाह कर चुके हैं तो बहुत बुरा होता। वो मुझे हवेली से निकाल बाहर करते। मम्मी भी मुझसे नाराज़ हैं, ऐसे में मैं कहाँ जाती फिर? मेरा तो अब इस हवेली के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी ना गढ़ की रहती और ना गार्ड की, कहाँ जाती फिर मैं? उसकी बात सुनकर मोहदी शाह कुछ सोच कर बोला, मगर सलवा, सोनी से शादी करने का मतलब जानती हो? तुम पर सौतन लाना, क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर लोगी? सलवा जरेला बड़बड़ाई, मुश्किल वक्त में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या मतलब, क्या कहा अभी तुमने? नहीं कि कुछ भी तो नहीं। वो मुस्कुराई, अब देखो ना मोहदी शाह, इसमें भी हम दोनों का ही भला है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब देखो ना, तुम्हारे इनकार करने पर अंकल तुमसे गुस्सा हो जाते और फिर वो तुमसे बदजन होकर तुम्हें हवेली से ही निकाल बाहर कर देते, और फिर तुम्हारा इस हवेली से और इन सब लोगों से रिश्ता नाता टूट जाता। तुम कहाँ जाते फिर? मैंने ये सब तुम्हारे फायदे का सोचकर ही कहा था। अब देखो मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं समझा नहीं। अब देखो ना, तुम अंकल के दामाद बन जाओगे और फिर इसके बाद तुम अंकल से अपनी कोई भी बात मनवा सकोगे, क्योंकि अंकल तुम्हारी बीवी होगी, वो उनकी कमजोरी होगी। इस तरह तुम इन्हीं बेटी के नाम पर ब्लैकमेल करके इन्हें हमारे निकाह की खबर दे सकते हो। इस तरह फिर वो मजबूर होकर भला आखिर हमारे निकाह को कबूल कर लेंगे, क्योंकि बेटी का मामला हो जाएगा। फिर तुम इस हवेली के ताकतवर तरीन शख्स बन जाओगे। फिर तुम सबसे सामने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ ये कह सकोगे कि हाँ, सलवा शाह जमान शाह मेरी बीवी है। अंकल भी मान जाएंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी के शोहर को अब हवेली से निकाल तो नहीं सकते ना। तुम इस हवेली का अहम हिस्सा हो। अगर इन्होंने मुझे हवेली से निकालने का सोचा भी तो तुम उन्हें ये धमकी दे देना कि तुम फिर सोनी को छोड़ दोगे। ओ, तो तुम सोनी को बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती हो? वेरी गुड, ठीक समझे तुम मीर मोहदी शाह। इस तरह अगर वो ना माने तो फिर हम सोनी को इधर ही छोड़कर शहर चले जाएंगे और मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। कैसे? सलवा ने पूरा प्लान बना रखा था, अब वो इससे पूछ रही थी। सलवा का प्लान सुनकर मोहदी मुस्कुरा दिया, तुमने बहुत दूर की सोच रखी है। वो आंखें टपटपा कर बोली, क्या करूं, सोचना पड़ता है। अब तो तुम समझ गए हो ना कि मेरा क्या मकसद था? मोहदी शाह ने मुस्कुरा कर सर हाँ में हिलाया। सलवा दिल ही दिल में उसके यूं बेवकूफ़ बन जाने पर उस पर हंस रही थी। बेवकूफ़ मीर मोहदी शाह, क्या जाता है कि मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ? ये लड़का तो अकल से बिल्कुल ही पैदल है। बेवकूफ़ कहीं का, मेरी बातों में आ गया। बस अब एक बार शादी हो जाने दो, फिर तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। फिर मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी कि मीर मोहदी शाह ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। तो फिर ये सुनकर ज़मीर अली शाह गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर देंगे और कहेंगे कि तुमने मुझे और मेरी बेटी को धोखे में रखा। फिर वो अपनी बेटी की सौतन से जान छुड़ाने के लिए कहेंगे, इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दो। और फिर यूं हो मीर मोहती शाह मुझे तलाक दे देगा और फिर मैं आज़ाद पंछी बनकर यहाँ से फिर से उड़ जाऊंगी। सलवा का तो पूरा प्लान तरतीब ही दे चुकी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि बाज़ औक़ात वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। हवेली को खूब सजाया जा रहा था, हर तरफ शादी की ही बातें हो रही थी। सलवा ये सब दिलचस्पी से देख रही थी। सिकंदर की वालदा और बाकी हवेली की तमाम खवातीन हाल में बैठी कपड़े देख रही थी। इन्होंने शहर से बहुत से महंगे और खूबसूरत कपड़े मंगवाए, जूते और ज्वेलरी मंगवाई गई थी, और अब ख्वातीन वही सब पसंद कर रही थी। सलवा इन्हें देखकर दिल ही दिल में बोली, ओ, तो यहाँ इस हवेली में ख्वातीन ऐसे शॉपिंग करती हैं, यानी कि हर चीज़ हवेली में ही लाई जाती है ताकि वो यहीं पर ही पसंद कर लें। यानी कि इन ख्वातीन को बाहर जाकर शॉपिंग करने की इजाज़त नहीं है, हर चीज़ ही हवेली लाई जाती है। वाह, ये सब कितना इंटरेस्टिंग है। सलवा को इन सब में दिलचस्पी महसूस हुई थी। सलवा को यूँ खड़े देखकर फोकिया ही उनकी वालदा ने उससे बुला लिया, अरे तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना, तुम भी कुछ पसंद करो शादी के लिए। सलवा मुस्कुराती हुई वहां चली आई। जी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सब देखकर सिकंदर की माँ मुंह बना गई, उसे सलवा का यूं यहाँ आकर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जो कि सलवा ने भी देख लिया था, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी इस औरत के मूड की। अब वो दिलचस्पी से हर एक चीज को देख रही थी। सलवा कांच की खूबसूरत सी चूड़ियों को देखते हुए फोकिया से बोली, क्या यहाँ पर गजरे मिलते हैं?
کیوں نہیں ملتے، بلکہ ہماری حویلی سے تو تازہ گلاب، چنبیلی اور گیندے کے پھولوں سے تازہ ترین خوبصورت گجرے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں ہم شادی بیاہ میں پہنتی ہیں۔ آج سچ میں سلوا کو یقین نہ آیا، تم تو یہ سب حویلی میں ہی بنا لیتی ہو؟ ہاں بالکل۔ کیا تم میرے لیے بھی گجرے بنا دو گی؟ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ او تھینک یو سو مچ فوکیا۔ سلوا نے اسے خود سے لگا لیا تھا، جس پر فوکیا مسکرائی تھی، اور یہ منظر ضمیر علی شاہ کی بیوی نے بہت ناگواری سے دیکھا تھا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ نہ بار رہی تھی۔ سلوا اپنے کمرے میں آئی، کمرے کے سامنے کھڑی لانچ کی چوڑیوں کو اپنی کلائیوں میں پہنے دیکھ رہی تھی۔ تبھی مہدی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے اچانک اپنے پیچھے دیکھ کر ایک لمحے کو سلوا ڈر گئی تھی۔ اس نے چیخنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ مہدی کے جلدی سے آگے سے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، مروانا ہے کیا؟ سلوا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تمہیں یوں چوروں کی طرح میرے کمرے میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم آرام سے بتا کر بھی آ سکتے تھے نا۔ اچھا چھوڑو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کچھ ڈریسز خرید کر لایا ہوں، دیکھ کر بتاؤ کیسے ہیں۔ مہدی نے کپڑوں کا شاپر اس کے سامنے کیا۔ سلوا نے خوش ہو کر وہ شاپر لیا اور اب وہ اس میں سے ڈریسز نکال کر دیکھ رہی تھی۔ مہدی سینے پر ہاتھ باندھے آئینے کے پاس کھڑا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ واؤ، یہ سب تو بہت ہی پیارے ہیں۔ سلوا لائٹ بلو کلر کا سوٹ اسے دکھاتے ہوئے بولی، یہ کیسا رہے گا؟ مہدی نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت۔ یلو کلر کا خوبصورت سا سوٹ دیکھ کر سلوا خوش ہو کر بولی، او، تو نے تو میری مشکل ہی آسان کر دی، مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ خیریت، وہ کس کے لیے پہننا تھا؟ وہ اس لیے کہ مجھے اس ڈریس کو تمہارے مائیوں پر پہننا تھا۔ سلوا مہدی کے بگڑتے تیور دیکھ کر اب وہ ڈریس خود پر رکھے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ مہدی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ کیسا تماشا؟ وہ ناسمجھی سے مہدی کو دیکھتے ہوئے بولی، یہی کہ تم میری شادی پر خوش ہو رہی ہو؟ تمہیں تو سوگ منانا چاہیے تھا کہ تمہارے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور تم سوتن آ رہی ہے۔ ہاں پتا ہے مجھے، مگر شوہر کی خوشی میں شریک ہونا بھی تو نیکی کا کام ہے نا، اور میں یہ فرض بخوشی نبھا رہی ہوں۔ اب وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ مہدی اسے غصے سے گھور رہا تھا، جس پر سلوا مسکرائی تھی۔ اچھا، اور کون سے ڈریس لائے ہو؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ سلوا اب بیڈ پر رکھے شاپر میں سے باقی کے ڈریس نکال کر دیکھ رہی تھی۔ مہدی شاہ وہاں سے غصے سے واک آؤٹ کر گیا۔ ضمیر علی شاہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ امیر علی شاہ کی حویلی چلایا تھا۔ ان تینوں کو یہاں دیکھ کر امیر علی اور اس کی اہلیہ کو خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بڑی عزت احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ ادا سائی، سب خیریت ہے نا؟ امیر علی شاہ پریشانی سے بولا۔ تبھی ان کے پیچھے ملازم مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے اور ان کے ساتھ ہی دلہن کا سامان، جن میں کپڑے، جویلری، چوڑیاں اور سونے کے زیورات کے کئی سیٹ بھی تھے، وہ سب اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ انہیں یہیں پر رکھ دو۔ ضمیر علی شاہ نے ملازموں کو ٹیبل پر وہ ساری چیزیں رکھنے کا حکم دیا۔ ان سب کو دیکھ کر انہیں ساری بات سمجھنے میں ایک منٹ کی بھی دیر نہ لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے ادا سائی؟ کیوں نظر نہیں آ رہا کیا؟ یہ مہرونسا کی شادی کے کپڑے ہیں۔ امیر علی شاہ اور اس کی اہلیہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ضمیر علی شاہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، یہ میر عین تو شہر جا کر بڑا ہی گستاخ ہو گیا ہے۔ میری سونی کا رشتہ ٹھکرا دیا اس نے، مگر دیکھ لو، میری سونی کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر زیادہ پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا ملا ہے۔ کون ہے وہ داسائی؟ امیر علی نے پوچھا۔ ضمیر علی شاہ بڑی فخر سے بولے، مہدی شاہ میرا بھتیجا، میرا فخر ہی میرا داماد بنے گا۔ کیا مہدی شاہ؟ امیر علی شاہ اور اس کی اہلیہ کو یقین نہ آیا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہی مہدی اور سونی کی بھی شادی کر جائے گی۔ ابھی سے شادی کی تیاریاں شروع کر دو، اس ہفتے منگنی اور اگلے ہفتے شادی ہوگی۔ مگر اداسائی، اتنی جلدی؟ ابھی تو مہرو پڑ رہی ہے۔ امیر علی شاہ نے ضمیر علی شاہ کے آگے ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ امیر علی شاہ کی بات سن کر ضمیر علی شاہ پھٹ پڑا۔ اتنی جلدی کہاں ہے؟ ہاں، کتنے سال ہو گئے ہیں اس بات کو؟ بیرونسا بچپن سے ہی میرے سکندر کی مانگ ہے۔ کیا تجھے نہیں پتا؟ مگر اداسائی، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ مہرو ابھی پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ امیر علی آہستہ سے بولا۔ امیر علی شاہ کی بات سن کر وہ غصے سے داڑا، اور کتنا پڑھے گی؟ ہاں، جتنا پڑھنا تھا اس نے پڑھ لیا، اور ویسے بھی کتنا بھی پڑھ لکھ لے، بالآخر اس نے گھر بار ہی سنبھالنا ہے نا۔ اتنی زیادہ پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس طرح لڑکیوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے زیادہ پڑھائی کی وجہ سے۔ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری بیٹی بوڑھی ہو جائے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری جوان جہان بیٹی وہاں شہر میں غیر مردوں کے ساتھ پڑتی ہے، اور تو ادھر بے غیرت بنا بیٹھا ہے؟ کیسے باپ ہو تم؟ ہاں، احسان مان میرا کہ میں تیری اس منہ زور بیٹی کا رشتہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوں، ورنہ کون لیتا تیری اس بے حیا لڑکی کا رشتہ؟
جو غیر مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ امیر علی شاہ نے ضبط سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بینچ لی تھی، مگر وہ بیچار اس ظالم انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بہت مجبور اور لاچار باپ تھا جو اپنی اولاد کی طرفداری بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی زہر کا کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ وہ تینوں اٹھ گئے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ میں بس اتنا کہنے آیا تھا کہ جلد از جلد اپنی بیٹی کو گاؤں بلا لے، اس ہفتے کو منگنی ہے اور اگلے کو نکاح۔ ضمیر علی شاہ اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ امیر علی بے بس سا وہیں رہ گیا۔ وہ بہت مجبور تھا اس انسان کے آگے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے مہرونسا کو کال کر کے ضمیر علی شاہ کا فیصلہ سنایا تھا۔ مہرونسا یہ سن کر کئی لمحے تو کچھ بول بھی نہ پائی تھی۔ جب بولی تو بس اتنا: ٹھیک ہے بابا، میں آج ہی گاؤں کے لیے نکلنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بہت مجبور ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس ظالم انسان کے سامنے، اور وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی جو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کا سر سارے گاؤں والوں کے آگے جھک جائے۔ وہ اپنے باپ کا فخر بننا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اگر سکندر جیسا جہاں انسان اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا تو اسے منظور تھا، کیونکہ اس میں ہی اس کے ماں باپ کی بھلائی تھی، ورنہ انکار کی صورت میں اس کے ماں باپ کو جو کچھ جھیلنا پڑتا وہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک اچھی بیٹی تھی۔ مہرونسا نے قبل سے اپنے فیصلے سے سہرش اور بطول کو آگاہ کیا تو انہیں اس بے وقوف لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں اسے برا بھلا کہنے لگی، مگر اس نے بھی ان پر صاف صاف ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جتنا بھی پڑھ لکھ لوں مگر پھر بھی اس حویلی کی ہی بہو بنوں گی۔ ابھی یا پھر بعد میں، شادی تو مجھے سکندر سے ہی کرنی پڑے گی، تو پھر ابھی انکار کر کے میں کیوں اپنے ماں باپ کو پورے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل رسوا کروں؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ مہرونسا نے کال کر کے میر عین کو بلایا کہ اسے گاؤں جانا ہے، وہ اسے آ کر لے جائے۔ میر عین فوراً وہاں چلا آیا تھا۔ وہ دونوں گاؤں جا رہے تھے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اماں ابا تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں یوں اچانک کیوں گاؤں جانا پڑ رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ میر عین نے الٹا اس سے سوال کیا کہ آج تایا ابو کے پاس آئے تھے میری شادی کی تاریخ طے کرنے۔ کیا شادی کی تاریخ طے کرنے؟ ہاں۔ اور بابا نے کیا کہا؟ مہرونسا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، اور تم نے ہاں کیوں کی؟ اب وہ مہرونسا پر برس رہا تھا۔ میر عین کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں حویلی پہنچ چکے تھے۔ جب سے شادی کی بات ہوئی تھی پوری حویلی میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ہر روز رات کو لڑکیاں جمع ہوتی، ڈولکی بجاتی اور خوشی کے گیت گاتی۔ سلوا کو یہاں آ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سونی تیار بیٹھی تھی مگر بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس کا منہ یوں لٹکا ہوا دیکھ کر بولی: تو ادھر کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہے؟ باہر سب تجھے بلا رہے ہیں۔ اماں، میں نے نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا تجھے؟ اماں، میں نے میر عین سے شادی کرنی ہے، میر مہدی سے نہیں۔ مجھے میر عین پسند ہے اور میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خاموش ہو جا، ایک اور لفظ کہا تو میں نے تیری بوتھی توڑ دینی ہے۔ اب زیادہ زبان نہ چلا اور چل باہر میرے ساتھ۔ وہ ڈی آئی ہے میر عین سے شادی کرنے والی۔ کمبخت، تیرے باپ کو اگر پتہ لگ گیا نا تو پھر مار مار کے تیرا منہ سجا دینا ہے اس نے۔ چل اب میرے ساتھ۔ وہ تو سونی کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ باہر سبھی خواتین موجود تھی۔ ڈھولکی پر کوئی گانا گایا جا رہا تھا۔ مرد حضرات بیٹھک میں موجود تھے۔ رات کا وقت تھا، سبھی لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سلوا بھی اب وہاں بیٹھی ان سب کو دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ سلوا تالیاں بجاتے ہوئے دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے کافی دور صوفے پر بیٹھی تھی، تبھی اچانک اس کی نظر شیشے کی کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا، کوئی سایہ تھا جو وہاں سے گزرا تھا اور وہ غالباً حویلی کے عقبی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ سلوا کو تجسس نے گھیرا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس کے قدم بے اختیار حویلی کے عقبی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک تو تجسس بھی یہ بھی تھا کہ دیکھے کہ وہ ہے کون، اور دوسرا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہوگا۔ اچانک اس کے قدم سے رک گئے۔ دوسری جانب گپ اندھیرا تھا۔ اس نے خوف سے جرجری لی۔ کیا ہوگا جو اگر وہاں کوئی ڈھانچہ کھڑا ہوا دکھائی دے؟ اس کے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ ہمت جمع کرتے وہ آگے آگے کو بڑھی، مگر وہاں گپ اندھیرے میں اسے کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کوئی تو تھا۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ آگے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ضمیر علی شاہ کی دار سنائی دی: اے لڑکی، وہاں کیا کر رہی ہو؟ سلوار نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ او نو، یہ جلاد پھر سے یہاں آ گیا۔
اتنا ڈر تو مجھے ڈانٹوں سے بھی نہیں لگتا جتنا کہ اس آدمی کو دیکھ کر لگتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو پلٹی اور ضمیر علی شاہ کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ارے انکل آپ یہاں کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ وہ میں میرا مطلب ہے کہ اندر میرا دل گھبرا رہا تو میں ذرا ٹھنڈی ہوا لینے چلی یہاں آئی تھی۔ تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ جہاں اس طرف آنا منع ہے، پھر بھی تم یہاں چلی آئی۔ آئی ایم سوری انکل، وہ میں بھول گئی تھی، آئندہ احتیاط کروں گی اس بات کا، اس بار معاف کر دیں پلیز انکل، سلویٰ معصومیت سے بولی۔ ضمیر علی شاہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج کی غلطی معاف کر رہا ہوں، آئندہ معاف نہیں کروں گا، اب جاؤ یہاں سے۔ جی انکل۔ سلویٰ وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مگر وہ پیچھے کو پلٹ پلٹ کر بھی دیکھ رہی تھی، آخر وہاں گیا کون تھا اور کیوں وہاں جانا منع ہے؟ کوئی تو بات ہے، آخر ضمیر علی شاہ ہم سے کیا چھپا رہا ہے؟ یہ تو اب میں جان کے ہی رہوں گی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، مگر اب اس کا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، اس کا دماغ وہیں پر ہی اٹکا ہوا تھا اور وہ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہاں اب کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حویلی آتے ہی میرن اپنے ماں باپ پر خوب برسا تھا کہ انہوں نے اسے کیوں ان سب سے لا علم رکھا، بڑی مشکل سے ہی ان دونوں نے اسے پرسکون کیا تھا۔ آج مہرونسا اور سوہنی کا مائیوں تھا۔ سلویٰ نے مائیوں کی مناسبت سے پہلے رنگ کا ایک خوبصورت کامدار سوٹ پہنا تھا جو اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی خود کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی مہدی وہاں داخل ہوا۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں مربوط تھا اور سکندر نے بھی سفید ہی شلوار قمیض زیتن کی ہوئی تھی۔ آئینے میں مہدی شاہ کا عکس دیکھ کر سلویٰ مسکرا کر پلٹی۔ ارے دلہا جی آپ یہاں؟ مہدی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پلٹی اور اسے دیکھ کر بولی، دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں اس سوٹ میں؟ ہم زبردست، بہت خوبصورت۔ مہدی شاہ اسے سراہتے ہوئے بولا، بہت اچھی لگ رہی ہوں۔ اپنی تعریف سن کر سلویٰ خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو میں جانتی تھی۔ مہدی شاہ ٹھنڈی آ کر بولا، کاش سونی کی جگہ آج تم ہوتی۔ یہ سن کر سلویٰ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ادھر میری جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے اور تم ہنس رہی ہو مجھ پر؟ یار کیسی ظالم بیوی ہو تم، شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر فرض کرو میں نہ ہوتی تو پھر بھی سونی سے ہی شادی کرنی تھی نا؟ مودی اسے دیکھ کر افسوس سے سر نفی میں ہلایا، بڑی ہی کوئی بے وقوف لڑکی تھی۔ تبھی انہیں باہر سے آوازیں سنائی دی، انہیں باہر بلایا جا رہا تھا، تو وہ دونوں جلدی سے باہر نکل آئے۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سونی کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا تھا اور اب وہ سب لوگ ہی امیر علی شاہ کی حویلی جا رہے تھے مہرونسا کو مائیوں میں بٹھانے۔ سلویٰ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، سبھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں تو حویلی خالی ہوگی، یہ اچھا موقع ہوگا جب میں وہ جا کر سب دیکھ لوں گی۔ اس نے ایک پلان بنایا۔ جب سب جانے کی تیاری کر رہے تھے تب سلویٰ نے سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ اس نے مہدی سے کہا کہ وہ نہیں آ سکے گی کیونکہ اس کے سر میں شدید درد ہے اور وہاں جا کر شور کی وجہ سے اس کے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ مودی نے فون سے کہا ٹھیک ہے، وہ یہیں پر رک جائے۔ سلویٰ بہت خوش ہوئی تھی، مگر اس کی یہ خوشی بس چند سیکنڈز کی ہی ثابت ہوئی تھی کیونکہ ضمیر علی شاہ کی بیوی اسے گاڑیوں میں نہ دیکھ کر وہاں چلی آئی تھی۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے ہیں، تم ابھی تک کمرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ سلویٰ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولی، سوری آنٹی میں نہیں آ سکتی، میرے سر میں شدید درد ہے، وہاں کافی شور ہوگا تو سر درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ضمیر علی شاہ کی بیوی اسے کن آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، وہاں جا کر ہم نے کون سا اپنا گلا پھاڑ کے چیخنا ہے جس کی وجہ سے تیرے سر میں درد ہو جانا ہے؟ ہم نے صرف وہاں جا کر رسمیں ہی ادا کرنی ہے، آدھ گھنٹے کی ہی تو بات ہے، میرے خیال سے اب اتنا زیادہ درد بھی نہیں ہو رہا ہوگا تجھے، اگر ہو بھی گیا تو ہمارے گاؤں کے بہت اچھے حکیم ہیں، ان کے علاج سے تیرے سر کا درد کا فوراً سے ختم ہو جائے گا۔ اب چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ سلویٰ دانت پیستے ہوئے منہ میں ہی بڑبڑائی، شوہر سیر ہے تو بیوی سوا سیر ہے، سارا بنا بنایا پلان خراب کر دیا اس چلاک عورت نے۔ جب بھی میرا کام ہونے لگتا ہے یا تو شوہر کہیں سے آ جاتا ہے یا پھر بیوی کہیں سے آ جاتی ہے اور میرا سارا پلان خراب کر دیتے ہیں۔ سلویٰ کو رونا آ رہا تھا، وہ بھی مجبوراً ان کے ساتھ امیر علی شاہ کی حویلی روانہ ہو گئی۔ وہ سب لوگ امیر علی شاہ کی حویلی پہنچ گئے تھے اور اب ساری خواتین اندر رسمیں ادا کر رہی تھی۔ سلویٰ منہ بنائے باہر کھڑی تھی، تبھی سکندر وہاں اس کے پاس چلا آیا۔ سلویٰ نے اسے ایک نظر دیکھا جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے اسے ہی گھور رہا تھا۔ سلویٰ کو اس کے یوں تاڑنے پر شدید قسم کا غصہ آ گیا تھا۔ کیا ہے، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ کھانے کا ارادہ ہے کیا، یا پھر زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی؟ سلویٰ کی بات سن کر سکندر ہنسا تھا، نہیں دیکھی ہے تبھی تو دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سلویٰ غصے سے بولی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں نہیں آتی، وہ تو شکل سے بھی لگ رہا ہے۔ سلویٰ جڑ کر بولی، اگر اتنا ہی لڑکیوں کو تاڑنے کا شوق ہے تو اندر جا کر تاڑو، اندر بہت سی کالی گوری لڑکیاں مل جائیں گی، ہٹو اب یہاں سے بے شرم کہیں کے۔ سلویٰ اسے سامنے سے دھکا دے کر ہٹاتی وہاں سے اندر چلی گئی۔
پیچھے سکندر ہنسا تھا۔ بڑی خوبصورت چھوکری ہے۔ سلوا تن فن کرتی غصے سے اندر جا رہی تھی کہ اندر سے باہر آتے مودی شاہ سے اس کی زبردست قسم کی ٹکر ہو گئی۔ سلوا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ دیکھ کر نہیں جا سکتے کیا؟ سلوا اسے دیکھے بغیر بولی۔ تبھی ایک موٹی خاتون اسے دھکا دیتی اندر چلی گئی۔ سلوا اس دھکے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مودی شاہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ سلوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مودی اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، یہ تم ہوا کے گھوڑوں پر ہر وقت کیوں سوار رہتی ہو؟ یار بہت بڑی غلطی کر دی جو تمہاری تائی کو بتا دیا کہ مجھے سر میں درد ہے، مجھے زبردستی یہاں گھسیٹ کر لے آئی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو میں خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھ جاتی، اب خود کو کوس رہی ہوں۔ ہوا کیا ہے؟ مہدی نے پوچھا۔ یار اندر کب سے رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، نہ جانے یہ رسمیں کب ختم ہوں گی، میرا تو دم نکلنے لگا ہے، ادھر کھڑے ہو کر تو میری ٹانگوں کا پانی تک ختم ہو گیا ہے۔ سلوا اپنی کلائی میں پہنے گجرے کو یوں ہی گھمانے لگی۔ مودی نے اس کا سر تاپا جائزہ لینے لگا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلا آخر وہ دل کی بات اپنی زبان پر لے ہی آیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ہاں سچ میں؟ سلوا نے پوچھا تو مودی نے سر ہاں میں ہلایا۔ سلوا مسکراتے ہوئے بولی، جناب آج تو ایک اور لڑکی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور نام تھا اس کا سونی مودی شاہ، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جائیے اور جا کر ان کی خدمت میں بھی کچھ تعریف بیان کیجیے، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ سونی کا نام سن کر اس بیچارے کے سارے اچھے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا اس سلوا شاہ زمان شاہ نے۔ مودی شاہ نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، اور سلوا بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جب ساری رسمیں ادا ہوئی تو سلوا نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ چلو اب حویلی واپس جانا پڑے گا۔ کب وہ حویلی واپس آئے اور سبھی خواتین وہاں ہال میں جمع ہو گئی تو سلوا کو بھی چاروں نہ چار وہیں پر زبردستی بٹھا دیا گیا۔ یار کیا مصیبت ہے، تنگ آ گئی ہوں میں تو، نہ جانے کب جان چھوٹے گی ان سب رسموں سے، میری تو ٹانگیں بھی سوکھ گئی ہیں۔ وہ ان سے دور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی، تبھی اسے کھڑکی سے باہر وہی سایہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ سلوا الرٹ ہو گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ تیزی سے اس سائے کی طرف بھاگ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ سایہ پھر سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں سوائے اس کی چونیوں کی کھنک کے اور کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ماحول بڑا پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، مگر ایک تجسس بھی تھا کہ آج وہ یہ سب جان کر ہی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے جاتی، کسی کی تیزی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف سے کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے چیختی، کسی کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہدی شاہ تھا۔ سلوا کو اس کے جو بے وقت آنے پر شدید قسم کا غصہ آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور ذرا غصے سے بولی، یہ تم ہر وقت میری جاسوسی کیوں کرتے رہتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کرنی پڑتی ہے، آخر زوجہ محترمہ جو ہو۔ خیر یہ بتاؤ یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں بابا سائی نے یہاں آنے پر سختی سے منع کیا تھا نا، تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ میں مہدی شاہ اس کی پوری بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے لے آیا۔ آئندہ وہاں مت جانا، اگر بابا سائی نے تمہیں وہاں دوبارہ دیکھ لیا نا تو بہت برا ہوگا۔ ہر بار میں وہاں آ کر تمہارے بابا سائی سے نہیں بچاؤں گا، سمجھی تم؟ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ سلوا کو اندر چھوڑ کر مہدی شاہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلوا بھی تنگ آ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ ان سے تنگ آ گئی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی تک اس سائے میں الجھا ہوا تھا۔ آخر وہ ہے کون، اور حویلی کے اس عقبی حصے میں آخر ایسا کیا راز دفن ہے جو ضمیر ریشہ ہم سب سے چھپا رہا ہے؟ کچھ تو ہے وہاں، اور میں یہ راز جان کر ہی دم لوں گی، وہ ایک عزم سے بولی۔ جب سب لوگ اپنے کمروں میں سو گئے تھے تب سلوا اٹھی تھی۔ حویلی کی ساری لائٹس آف کر دی گئی تھی۔ سلوا نے دوپٹہ اوڑھا، اپنا موبائل فون اٹھایا اور بڑی خاموشی اور آہستگی کے ساتھ وہ اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آج تو میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ اس کے سر پر بس یہی بھوت سوار تھا۔ اس نے آہستگی سے ہال کا دروازہ کھولا اور پھر وہ باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ حویلی کے عقبی حصے کی طرف تھا۔ ایک خوف بھی تھا، مگر اس کا جنون اس کے خوف پر حاوی ہو گیا۔ وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اس حال میں داخل ہوئی جہاں پر ان کے بڑے بزرگوں کی قدیم تصاویر لگی ہوئی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ حصہ قدرے سنسان اور ڈرونا تھا۔ سلوا نے خوف سے تھوک نگلا۔ تبھی اسے ایک کونے میں ایک پرانا زنگ آلود دروازہ نظر آیا۔ وہ دروازے کے پاس آئی، اس نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو ایک ڈرونی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اس نے جو ہی اندر رکھا وہ سنبھل نہ سکی اور نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ یہ گاربن پتھروں سے بنی سیڑھیوں کو اندھیرے کی وجہ سے سلوا کو نظر نہ آئی تھی۔ اوپر سے گرنے کی وجہ سے اسے کافی چوٹیں آئی تھی۔ اب وہ دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی تھی۔ گاربن اس حویلی کا قدیم تہ خانہ تھا، یہاں گپ اندھیرا تھا۔ سلوا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی ٹارچ جو ہی سامنے کی، سامنے دیوار پر نظر پڑتے ہی اس کی چیخ نکل گئی،
کیونکہ سامنے دیوار پر ایک ڈانچہ لٹکا ہوا تھا۔ سلوا کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر نیچے جا گرا، جس کی وجہ سے وہاں پر اندھیرا چھا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ پر اپنی چیخوں کا گلا گونٹا تھا، مبادا کہیں کوئی اس کی چیخ سن کر یہاں نہ چلا آئے۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے ہوتی جا رہی تھی، تبھی وہ کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ لگا کر محسوس کیا، اس بار وہ اپنی چیخ کو نہ روک سکی۔ وہاں ایک اور انسانی ڈھانچہ لٹکا ہوا تھا۔ اب تو سلوا کا خوف سے برا حال تھا، یعنی کہ وہ سب لوگ یہ سچ ہی کہہ رہے تھے، یہاں پر ڈھانچوں کا بسیرا ہے۔ اسے زلیخا کی بات یاد آ گئی، تو کیا زلیخا سچ کہہ رہی تھی؟ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ کہیں یہ ڈھانچے مجھے یہیں پر مار نہ ڈالے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں پر ہوں۔ وہ جلدی سے نیچے جھک کر اپنا موبائل فون ڈھونڈنے لگی، تبھی کوئی چیز اس کے ہاتھ لگی تھی۔ اس نے وہ اٹھا لی، جب غور کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ کسی انسانی ہاتھ کا پنجہ تھا۔ اس نے جلدی سے وہ انسانی ہاتھ کا پنجہ نیچے پھینک دیا، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ چیخنے لگی، خوف کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور خوف سے چیخے جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ مارتی ادھر ادھر اپنا موبائل فون تلاش کر رہی تھی، تبھی اسے اپنا موبائل فون مل گیا۔ اس نے موبائل فون اٹھایا، اس کی ٹارچ ادھر ادھر مارنے لگی تاکہ وہ یہاں سے جانے کا راستہ تلاش کر سکے، مگر وہ شاید یہاں کی بول بلیوں میں گم ہو گئی تھی، جہاں کمروں کے اندر کمرے تھے۔ اس نے جو ہی موبائل کی روشنی دیواروں پر ڈالی، خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہاں دیواروں پر جگہ جگہ انسانی ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے۔ ان ڈھانچوں کے دونوں ہاتھ دیواروں میں ٹھونکی ہوئی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک بدبو کا ببو کاسا اس کے ناک سے ٹکرایا۔ اف، کتنی گندی بدبو ہے یہاں پر۔ سلوا نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب وہ کمروں کے اندر کمروں میں جا رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ وہ یہاں سے نکلنے کی بجائے اور اندر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جو کمروں کے اندر جا رہی تھی، وہاں انسانی گوشت کے گلسر جانے کی بدبو کے ببے اٹھ رہے تھے، جیسے کئی سالوں تک یہ لوگ ادھر ہی گلسر گئے ہوں۔ اس نے گندی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ دیا تھا۔ وہ جو اندر جا رہی تھی، ڈانچوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک یہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش نہ کر پائی تھی، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اب وہ ایک اور تاریک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی ٹارچ روشنی دیوار پر ڈالی، ایک شخص دیوار سے لٹکا ہوا تھا۔ سلوا کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ اسی 90 سال کا ایک بڑا آدمی تھا۔ وہ ابھی زندہ معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ سو رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ جاگ جائے اور مجھ پر حملہ کر دے، مجھے یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہیے۔ سلوا نے مضبوطی سے اپنے موبائل پر گرفت سخت کی۔ مجھے یہاں سے اب بھاگنا ہی ہوگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کمرے سے جانے لگی، اس لیے کہ کہیں آہٹ سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دوسرے کمرے میں بھی کئی انسانی ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ یا اللہ، بس ایک بار مجھے ان ڈھانچوں کی دنیا سے باہر نکال دے۔ میں توبہ کرتی ہوں، جو آئندہ کبھی بھی کسی چیز کے پیچھے تجسس میں پڑی بھی تو وہ تو دینے کی تھی۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں میں نے ایسا کیا۔ مجھے کتنی بار منع کیا گیا تھا کہ یہاں مت آؤ، مگر میں نے کسی کی بھی نہ سنی، خواہ میں ہی خود کو یہاں پر پھنسا لیا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے باہر نکلوں میں یہاں سے؟ وہ پیچھے کو قدم بڑھاتی جا رہی تھی، تبھی اس کا پاؤں کسی سخت چیز سے اٹکا اور وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ موبائل فون بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ جلدی سے سنبھلی اور پاس پڑا موبائل فون اٹھا کر اس کی روشنی کب سامنے ڈالی تو اس کا منہ حیرت بے یقینی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ کسی قبر کا کتبہ تھا۔ وہاں پر ایک ساتھ لائن میں 3 قبریں تھیں۔ قبریں دیکھ کر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ رہی صحیح ہمت اب قبریں دیکھ کر جواب دے گئی تھی، اب تو شاید چوتھی قبر میری ہی بنے گی یہاں پر۔ اس نے پہلی قبر کے کتبے پر روشنی ڈالی تو اس پر نام لکھا تھا، میر علی شاہ، یعنی یہ قبر ضمیر علی شاہ کے والد کی تھی۔ اس نے دوسری قبر کے کتبے پر روشنی ڈالی تو وہاں نام لکھا تھا، خیر علی شاہ، یہ تو مہدی شاہ کے والد کا نام ہے۔ سلوا خود سے بڑبڑائی۔ تبھی اس نے تیسری قبر کے کتبے پر روشنی ڈالی اور پھر جو نام پڑھا، اس کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں پر اس کے والد کا نام لکھا تھا، شاہ زمان شاہ۔ بابا! سلوا کے ہاتھ سے پھوٹ چھوٹ کر قبر کے اوپر جا گرا۔ یہ تو میرے بابا کا نام ہے۔ بابا، بابا اب نہیں مر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بابا نہیں مر سکتے۔ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور آپ ملے بھی تو مجھے کہاں پر؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ اٹھے بابا پلیز، دیکھیے آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ آپ کی بیٹی سلوا شاہ زمان شاہ آئی ہے آپ سے ملنے۔ بابا اٹھے نا۔ وہ قبر سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس کے آنسو قبر کی خشک مٹی پر گر رہے تھے۔ تبھی اچانک وہاں پر روشنی پھیل گئی۔ سلوا کی نگاہ کسی آدمی کے پاؤں پر جا پڑی۔ سلوا نے آہستہ آہستہ سے اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور پھر جس شخصیت پر اس کی نگاہ پڑی تھی، اسے یہاں پر دیکھ کر خوف سے اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔
وہ اپنا رونا بھول چکی تھی اور اب اس شخصیت کو خوف سے دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑا اپنی لال آنکھوں سے اسے غصے سے گھور رہا تھا، جیسے وہ اسے ابھی اور اسی وقت ہی جنات سے مار ڈالے گا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی کیونکہ وہ پکڑ لی گئی تھی اور اس انسان کا راز بھی آشکار ہو چکا تھا، اور وہ ایسے انسان کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا جو اس کے راز سے آگاہ ہو جاتا تھا۔ اور اب یہی سب کچھ سلویٰ شاہ زمان کے ساتھ ہونا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر سلویٰ شاہ زمان شاہ کے پورے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ جاری ہے۔